दुल्हन के भारी भरकम लहंगे में वो अंधाधुंध भागे जा रही थी। उसे कोई होश न था, उसे बस किसी तरह करके यहाँ से निकलना था। वो भागते हुए एक गली से निकलती दूसरी गली की जानिब मुड़ी और एक बहुत बड़ी खुली गली में पहुँचते गहरे सांस भरने लगी। इर्द गिर्द देखा तो बहुत बड़े बड़े घर थे। रात की तारीकी फैलती जा रही थी। दूर दूर नस्ब स्ट्रीट लाइट में वो हर तरफ देखती अब धीरे धीरे चल रही थी। उसकी टांगें शल हो गई थीं। वो बहुत देर से भाग रही थी। अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो अब चाह के भी भाग नहीं पा रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरजा। वो लोग मेरे पीछे आ गए हैं, मुझे निकलना होगा। वो घबराए हुए वहाँ से तेज़ी से भागी। अचानक उसकी निगाह गेट की जानिब उठी। वो अधखुला गेट उसे एक उम्मीद दे गया, एक सहारे की उम्मीद। अंधेरे में उजाले की किरण, अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक रास्ता था। वो इस अधखुले गेट से अंदर दाखिल होती, बहुत महारत से गेट के पीछे से छुपती एक तरफ दुबक कर बैठ गई। रमज़ान, रमज़ान। अचानक से एक बारोब आवाज़ उसके कानों में गूंजी। जी साहब जी। एक आदमी सर झुकाए उस शख्स के पास आन खड़ा हुआ। ये गेट क्यों खुला है? वही रोबदार लहजा और माथे पर बल। जी वो गाड़ी एंटर हुई थी गेट से तो शायद बंद करना भूल गया। सर झुकाए ही जवाब आया, बंद करो इसे, और आइंदा ये गलती दोबारा हुई तो अच्छा नहीं होगा। वो अपनी सर्द आवाज़ में कहता अंदर की जानिब बढ़ गया। ईशा ने छुपकर उस शख्स को देखा जिसकी उम्र लगभग 29 से 30 साल के करीब थी। उसके चेहरे का आधा रुख ही दिखाई दिया क्योंकि वो अंदर जा रहा था। ईशा सहम के वापस नीचे दुबक कर बैठ गई। काफ़ी देर वो वहीं बैठी आज के हालातों वाक़यात पर गौर करती रही। अपने दुल्हन के लिबास को एक नज़र देखती वो लब भेंच गई। शुक्र था कि वो बरवक्त खुद को बचाने में कामयाब हो गई, वरना न जाने इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा होता। आज के दौर में कौन किस पर एतबार करे, कौन किस तरह का बहरूपिया है, और इस बहरूपिये के अंदर भेड़िया छुपा है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुंह पर हाथ रखे वो अपनी सिसकियों का गला घोंट गई। रात धीरे धीरे सिरक रही थी। अब ईशा को ठंड लगने लगी थी। ये एक बहुत बड़ा घर था। इस वक्त वो कारपोश के एरिया में छुपी हुई बैठी थी, लेकिन सर्द हवाओं ने उसे बुरी तरह ठठरा के रख दिया था। शायद बारिश होने वाली थी। वो घबरा के इर्द गिर्द देखती कारपोश के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ने लगी कि उसका लहंगा किसी गाड़ी में बुरी तरह अटक गया। लरसते हुए उसने लहंगा छुड़वाने की नाकाम कोशिश की। इतनी देर में बारिश के मोटे मोटे कतरे उस पर गिरते उसे पल में भिगो गए। या अल्लाह मदद, जहाँ इतना साथ दिया थोड़ा और दे दे। वो आंसू बहाते अपना लहंगा झटके से छुड़ाती कारपोश में भरती कि उसे घर का मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। इर्द गिर्द देखा तो कोई न था। वो नज़र बचाती घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। एक बहुत बड़ी राहदारी से होते वो अंदर बढ़ी तो वो घर नहीं महल था। उस घर को अंदर से देखकर ऐसा लग रहा था वो जन्नत में आ गई हो। बनाने वाले ने बहुत खूबसूरती से उसे बनाया था। अपना घर तो सबके लिए ही जन्नत होता है, लेकिन मेरा घर मेरे लिए दोज़ख बन गया। कर्ब से सोचते आंसू फिर से बहने को तैयार थे। इससे पहले कि कोई उस तरफ आता और उसे देखता वो फ़ौरन वहाँ से निकलती। एक राहदारी से गुजरती सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो धड़कते दिल के साथ सब जगह देखती कोई जायपनाह ढूंढ रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो एक दीवार की ओट में होते छुपी थी। वही शख्स जो बाहर गुस्से से बात कर रहा था। ईशा को यही लगा। वो लंबे लंबे डग भरता है कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर चला गया। ईशा वहीं बैठी उस बंद दरवाजे को देखती रही कि थोड़ी देर बाद वो फिर से कमरे से निकलता एक फ़ाइल लिए वहीं वापस मुड़ गया जहाँ से उस तरफ आया था। ईशा ने मौका गनीमत जाना और उस कमरे में घुस गई। वो कमरा देख दंग रह गई। वो इस महल से भी ज़्यादा खूबसूरत कमरा था। जदीद तर्ज और ग्लास मटेरियल से बना वो दिलकश कमरा देखने वाली हर आंख को ही हैरान कर देने की सलाहियत रखे हुए था। वो दम बखुद उस कमरे को देखे जा रही थी कि उसे कमरे से बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। वो जल्दी से एक कबर्ड के पीछे छुपी। तभी दरवाज़ा खुला और एक मॉडर्न सी लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने लॉन्ग मैक्सी टाइप ब्लैक फ्रॉक पहना हुआ था जिसमें वो छुप कम और दिखाई ज़्यादा दे रही थी। वो लड़खड़ाई हुई अंदर दाखिल हुई। सुल्तान, सुल्तान, वो ऊंची आवाज़ में पुकार रही थी। ईशा का दिल धक से रह गया।
کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ عشا مزید سمٹ کے پیچھے ہوتے بیٹھی۔ اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا۔ اس لڑکی نے پلٹ کے سلطان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکان آئی۔ میرا سلطان۔ وہ اپنی باہیں وا کرتے سلطان کی جانب بڑھی کہ اگلے پل سلطان نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑاتی زمین بوس ہوئی۔ اپنے گندے ہاتھوں سے سلطان شاہ کو چھونا بھی مت، اس شخص نے غصے سے نشے میں دھت کنزا کو کہا تھا۔ کیوں نہ چھوں؟ میرا حق ہے تم پر، شوہر ہو تم میرے، نکاح میں ہوں تمہارے۔ تمہیں چھونے کا، تمہیں دیکھنے کا، تمہیں پور چومنے کا، تم پر اپنی نازکی ظاہر کرنے کا صرف میرا ہی حق ہے۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے کہہ رہی تھی، دور رہو، تم جیسی غلاظت کے ڈھیر کو میں اپنے پاس بھی بھٹکنے نہیں دوں۔ چھونا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اپنی شرٹ کے کالر کو جھاڑتے نفرت و حقارت سے بولا، تم جو بھی کہہ لو، جب تک نکاح میں ہوں قریب آنے سے نہیں روک سکتے۔ وہ پھر سے اس کی پشت پہ بازو حمائل کر گئی۔ سلطان نے جھٹکے سے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اسے پرے جھٹک دیا۔ آؤٹ فرام مائی روم، وہ اسے غصے سے دھتکارتے بولا۔ کیا کوئی اور پسند آ گئی ہے؟ وہ زخمی لہجے میں پوچھنے لگی۔ آئے گی تو اسی وقت نکاح کر لوں گا، اسے اپنی محرم بناؤں گا، اس کے ساتھ اپنی سہاگ رات بھی مناؤں گا اور اسے خود کو چھونے کا مکمل حق بھی دوں گا۔ جتنی جنونی تم سے نفرت نہیں کی، اتنی جنونی اس سے محبت کروں گا۔ گاٹ اٹ، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ اسے بازو سے تھامے کمرے سے باہر پھینک گیا اور دروازے کو لاک لگا گیا اور خود اپنی شرٹ اتار کے دور اچھالی۔ اس کے مضبوط مسلز اور چوڑا سینہ دیکھتی عشا دہل کے پیچھے ہٹی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ شخص بہت جنونی اور غصے والا تھا۔ اپنی بیوی کو لے کر ذرا بھی لحاظ نہ کیا، اور اگر اسے ذرا بھی خبر ہو جاتی کہ کوئی غیر لڑکی اس کے روم میں ہے تو نہ جانے کیا سزا دیتا۔ خوف سے عشا کا سانس تھمنے لگا۔ وہ ذرا سا آگے ہوئی تو بے دہانی میں پاس پڑے لیمپ کو گرا دیا۔ سلطان جو اپنی شرٹ اتارے اب پینٹ سے بیلٹ نکال رہا تھا، آواز پر پلٹا اور اپنے سامنے دلہن بنی ایک کمسن لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلی تھیں، جبکہ عشا کا تو سانس ہی رک گیا۔ سلطان نے لب بھینچے اس لڑکی کے قریب جاتے ماتھے پر بل ڈالے، اسے سر سے پاؤں تک دیکھا جو بلا کی خوبصورت تھی، اور سب سے زیادہ پرکشش اس کی بھوری آنکھیں تھیں جن پر لمبی گھنیری خمدار پلکیں لرز رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک ڈر تھا، ایک خوف۔ وہ سلطان کے 2 قدم مزید پاس ہونے پر دیوار میں جا سمائی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ سلطان نے آگے ہوتے اس کے دونوں اطراف میں دیوار پر ہاتھ رکھے، اس کو محصور کیا تھا۔ مارنا مت، عشا نے فوراً اپنا چہرہ چھپایا۔ سلطان نے دانت پہ دانت جمائے اس لڑکی کو دیکھا جو واقعی معصوم تھی یا معصوم بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیسے آئیں؟ وہ دروازے سے، عشا نے ڈرتے ہوئے کہا، جبکہ ہاتھ دھیرے سے نیچے گرے۔ نام؟ وہ گہری نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کرتے پوچھ رہا تھا۔ جی عشا، وہ اپنی بھاری پلکیں جھپکاتے نرم آواز میں بولی۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اب کی بار پیچھے ہوتا وہ دراز سے سگریٹ نکال کر سلگھاتے، ایک آئیبرو ریز کرتے برہمی سے پوچھنے لگا۔ کسی نے نہیں، مجھے پناہ چاہیے تھی، وہ ہکلاتے ہوئے ڈرے ڈرے لہجے میں بولی۔ اپنی شادی سے بھاگی ہو؟ دھواں ہوا میں چھوڑتے وہ اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتے اب دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ عشا نے ڈر کے پہلے نفی میں گردن ہلائی، پھر اگلے ہی لمحے سر اس بات میں ہلا دیا۔ زبردستی کر رہے تھے کیا گھر والے؟ نہیں۔ اب کی بار سب کچھ یاد کرتے اس کی آواز ہکلا گئی، جبکہ لہجہ نم ہوا۔ پھر بھاگی کیوں؟ دھوکا تھا سب، ایک سراب۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں پلیز۔ وہ اچانک سے اس پر بم پھوڑ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ وہ سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے بولا تھا۔ پلیز کر لیں، مجھے پناہ چاہیے اور آپ کو ایک اچھی وفادار بیوی، میری مدد کر دیں پلیز۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ تم پاگل ہو، سلطان شاہ نواز ایسی کسی راہ چلتی سے نکاح کرے گا؟ وہ کھردرے مغرور لہجے میں بولا۔ میں بھی کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، میں… کہتے کہتے اچانک عشا کی زبان کو بریک لگی۔ بات مکمل کرو۔ عشا نے سر جھکائے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، وہ اب کی بار سنجیدہ لہجے میں کہتی، دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ سلطان شاہ نواز تمہیں جانے دے گا؟ اس کی آواز پہ عشا کے قدم تھمے جبکہ دل زوروں سے دھڑکا۔ کیا نام ہے تمہارے باپ کا؟ وہ اس کے قریب آتا پوچھنے لگا۔ اظفر خان۔ عشا کے جواب پر ایک پل کو سلطان شاہ نواز کی آنکھوں کا رنگ سرخی مائل ہوا تھا۔ کیا ہوا، چونک گئے آپ؟
وہ نام ہی ایسا ہے، لیکن میں تم سے نکاح کروں گا ابھی اسی وقت۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ سلطان شاہ نواز نے اس کی بات پر اسے ٹوکا۔ اچانک میرے بابا کا نام سن کر آپ کو احساس ہوا کہ میں راہ چلتی لڑکی نہیں ہوں، آپ سے شادی کرنے کے قابل ہوں۔ امیزنگ، بٹ مجھے اب کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ منہ بنا کے کہتی دروازے کے لوک پہ ہاتھ رکھ گئی۔ تمہارا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، نکاح تو اب مجھ سے ہی ہوگا اور ابھی ہوگا۔ سلطان شاہ نواز کی حدود میں جو چیز آتی ہے وہ سلطان شاہ نواز کی ہی ہو جاتی ہے، اور تم تو سلطان شاہ نواز کے کمرے میں کھڑی ہو اور سلطان تمہیں چھوڑ دے گا۔ سلطان نے استہزائیہ انداز اپناتے کہا۔ آپ ایک بات سمجھ لیں، عشا اصفر کوئی چیز نہیں، جیتی جاگتی انسان ہے، اور میں یہاں اپنی مرضی سے آئی اور یہاں سے جا بھی سکتی ہوں اپنی مرضی سے، کسی کی جرأت نہیں کہ مجھے روکے۔ سلطان کی نرمی سے کہی باتوں پر وہ اپنا سارا ڈر بھلائے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دو بدو جواب دیتی اسے بھڑکا گئی، جبکہ اگلے ہی پل سلطان نے اسے بستر پر زور سے پٹخا۔ اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ مضبوط جسامت کا مالک خوبرو مرد اس وقت شرٹ لیس عشا کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہوگا، بائی ہک یا بائی کروک، ورنہ سیکنڈ آپشن بھی ہے میرے پاس۔ وہ دوسرا سگریٹ نکالتے سلگھا گیا۔ مجھے ڈرانے کی ناکام کوشش مت کریں مسٹر سلطان، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اندر ہی اندر بری طرح سہمی وہ لڑکی بظاہر بہادر بنے کھڑی تھی۔ یہ تو تمہارے باپ کو یہاں بلانے کے بعد پوچھوں گا۔ سلطان کی بات پہ عشا نے لب بھینچے، اس کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا۔ ہرگز نہیں، آپ انہیں نہیں بلائیں گے۔ وہ اس کے پاس جاتی 2 قدم کے فاصلے پہ رکتے بولی، تمہارے باپ کا نمبر میرے موبائل میں سیو ہے، باپ سے ملاقات یا مجھ سے نکاح، فیصلہ تمہارا ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ جو بھی سمجھ لو، وہ بے رحمی سے بولا تھا۔ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں مجھ سے نکاح؟ وہ ضد چاہتے بولی۔ میرا ارادہ نہیں تھا، تم نے خود ہی میرے ذہن میں ڈالا، اب بھگتو۔ وہ بھی فٹ سے جواب دیتا اپنی سگریٹ پھر سے ایش ٹرے میں مسل گیا، جبکہ عشا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھائے بے چینی کا شکار ہوئی۔ کہاں چلی گئی کچھ تو پتہ چلے۔ کتنی دیر سے اصفر خان کے آدمی عشا کو تلاش کر رہے تھے۔ خان جی ہر جگہ تلاش کر لیا لیکن بی بی جی کہیں نہیں ملی۔ رشید نے سر جھکائے کہا تو اصفر کا بھاری ہاتھ اس پر اٹھا۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، جانتے ہو نا وہ نہ ملی تو بادشاہ خان کیا کرے گا؟ ڈھونڈو اسے، کہیں سے بھی، پاتال میں بھی چھپی ہے تو اسے ڈھونڈ کے لاؤ، وہ بھی زندہ، اصفر خان چلایا تھا، جبکہ سب ایک بار پھر سے عشا کی تلاش میں نکل گئے۔ اگر یہ لڑکی نہ ملی تو؟ نہیں، اس سے ملنا ہوگا۔ یا خدا میری بیٹی تیرے حوالے ہے۔ وہ کرب سے اللہ سے دعا مانگے، لیکن جب نیت میں کھوٹ ہو تو دعائیں کم ہی قبول ہوتی ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ آج عشا کا نکاح تھا، لیکن کسی وجہ سے بادشاہ نہ آ سکا اور عشا کو موقع مل گیا اور وہ فرار ہو گئی۔ ایسے میں انہیں عشا کو ڈھونڈنے کا موقع تو مل گیا تھا، لیکن ابھی تک انہیں عشا نہیں ملی تھی۔ صبح کے 6 بجے وہ عشا کو کمرے سے لیے باہر نکلا، جبکہ فون پہ اپنے خاص آدمی توقیر کو نکاح خواں اور باقی انتظامات مکمل کرنے کا وہ کہہ چکا تھا۔ سلطان، کون ہے یہ لڑکی؟ رودابہ بیگم نے حیرانی سے دلہن کے لباس میں ایک کمسن لڑکی کو سلطان کے ساتھ اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو سیڑھیاں اترتی وہ بری طرح ٹھٹکی تھیں، جبکہ ان کے پیچھے کنزا پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سلطان، جسے لڑکیوں سے الرجی تھی، جو کسی بھی لڑکی کو اپنے نزدیک نہیں بھٹکنے دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے نکاح میں تھی، کتنی بار اس کے قریب ہونا چاہا، کیا کیا جتن نہیں کیے، لیکن وہ اسے چھونا تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کی نظر میں کنزا ایک آزاد خیال لڑکی تھی، جس کا سجنا سورنا دنیا کے سب مردوں کے لیے تھا، اور وہ ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں مجبوراً اپنا نام تو دے گیا تھا، لیکن وہ مقام نہ دے سکا جو سلطان کی بیوی کو ملنا چاہیے تھا۔ یہ عشا ہے، میری ہونے والی بیوی، سلطان نے بنا کسی جھجک کے تعارف کروایا۔ کیا بول رہے ہو سلطان؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم تو شادی شدہ ہو اور یہ لڑکی؟ رودابہ بیگم کو اچنبا ہوا۔ تو میرے نکاح میں آنے والی عورت میری پسند کی ہونی چاہیے نا؟ پھر اعتراض کا جواز۔ وہ کلائی پہ پہنی گھڑی پر وقت دیکھتے بولا، تم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے سلطان۔ کنزا اس کے قریب جاتے بولی، اس کا لہجہ رندا ہوا تھا۔ دور رہ کر بات کرو۔ سلطان کے لہجے میں حقارت تھی۔
وہ بری طرح اپسٹ ہوئی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سلطان ایک بار جو فیصلہ لے لیتا ہے پھر پیچھے نہیں ہٹتا، اور پھر واقعی تھوڑی دیر میں سلطان نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے عشاء کے ہاتھ لرزے تھے، لیکن آنکھوں میں آنسو لیے وہ یہ بھی کر گئی، جب فیصلہ لے لیا تھا تو پھر ڈر کس بات کا؟ اور جب سلطان کو ساری حقیقت کا پتہ چلے گا تب؟ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ ڈرتے ہوئے سلطان کی جانب دیکھا جو بہت ہی سنجیدہ تھا۔ اس بادشاہ سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ میں ایک باعزت شخص سے نکاح کر لوں، بھلے بعد میں ساری سچائی جاننے کے بعد وہ مجھ سے خفا ہو جائے، لیکن منا لوں گی۔ وہ دل ہی دل میں آنے والے وقت کو سوچتی مطمئن ہو رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ کتنی بڑی آزمائش میں پڑنے والی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کنزا نے پورے کمرے کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ رو رو کے اس کا برا حال تھا۔ بس کر دے میری جان، آپ کو پتہ ہے سلطان ایک بار جو ٹھان لے اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ رودابہ بیگم نے بلک بلک کے روتی کنزا کو سنبھالنا چاہا، جبکہ خود بھی غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھیں۔ وہ گھبرائی ہوئی سی سلطان کے روم میں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اس کے کمرے میں پناہ لینے آئی تھی، اور اب وہ اس کمرے کی مالکن بن گئی تھی۔ اسے اس لڑکی کنزا کے لیے بہت دکھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن عشاء بھی کیا کرتی؟ وہ مجبور تھی۔ اسے خود کو سیکیور کرنا تھا اپنے باپ اور بادشاہ سے۔ سلطان کمرے میں داخل ہوا تو وہ جھٹ سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلطان نے ایک گہری مسکان سے اسے دیکھا۔ عشاء کا ننھا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ وہ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ سلطان اس کی طرف بڑھنے کی بجائے کبڈ کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں سے کچھ پیپرز لیے وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ عشاء پھر سے چپ چاپ وہیں بیٹھ گئی۔ سارا دن گزر گیا، کوئی بھی روم میں نہیں آیا تھا۔ اب تو عشاء کو بھوک بھی زوروں کی لگی تھی۔ حالات کیسے بھی ہوں، پیٹ کی بھوک تو کبھی نہیں مٹتی۔ پیٹ میں بھوک سے اب شدید ابال اٹھ رہے تھے۔ کل دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور اب مزید بھوک برداشت کرنے سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ایک تو وہ اتنا بڑا فیصلہ کر گئی، بنا سلطان کو جانے اس سے نکاح کر لیا، اور اب اس کے رحم و کرم پر بیٹھی تھی۔ بے اختیار اسے اصفر خان اور بادشاہ یاد آیا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ خود کو کمپوز کرتے وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ اندازے سے چلتے وہ کچن کو ڈھونڈتی کچن میں آئی، جہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنا بڑا محل ملازموں سے خالی تھا۔ عشاء تھوڑی حیران ہوئی، ارد گرد نگاہ دوڑائی، شاید کچھ کھانے کو مل جائے، لیکن کچن میں ایسا لگ رہا تھا کہ آج جیسے کوئی آیا ہی نہ ہو۔ وہ ایک طرف رکھے فریج کی جانب بڑھی۔ اسے کھولا تو آنکھیں خوشی سے بھیگ گئی۔ برگر، پیزا، باربیکیو چکن، شاشلک اور ان جیسی چیزوں کا ڈھیر لگا تھا۔ انہیں دیکھ عشاء کی بھوک چمک ہی اٹھی۔ وہ ان میں سے چند چیزیں نکالتے شیلف پہ رکھنے لگی، لیکن اس کا بھاری دوپٹہ بار بار اسے تنگ کر رہا تھا۔ اسے اتار کے اس نے ایک چیئر پہ ٹکایا اور پھر سے اپنے کام میں بزی ہو گئی۔ مزے سے سب شیلف پہ رکھتے اب وہ پلیٹ میں اپنے لیے سب کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے نکال رہی تھی۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ سب کچھ نکال لینے کے بعد وہ تسلی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی۔ 1 منٹ، ابھی اس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ اچانک اپنے عقب سے آتی نسوانی آواز پر چونکی اور پلٹ کر دیکھا۔ سلطان کی پہلی بیوی کنزا اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے سے آگے بڑھتے اس کے آگے سے پلیٹ اٹھا چکی تھی اور بہت ہی غصے سے شیلف پر پٹکی۔ کس کی اجازت سے تم میرے کچن میں داخل ہوئی؟ وہ اسے کڑے تیوروں سے دیکھتے بولی۔ عشاء کے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ بولو، کیوں آئی ہو تم یہاں؟ کھانا چوری کر رہی تھی؟ کنزا کے نئے الزام پر عشاء کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ میرے سلطان کے کمرے میں پہنچ گئی ہو تو کیا میری ہر چیز پر قبضہ کر لو گی؟ اسے بازو سے سختی سے دبوچے وہ پھنکاری تھی۔ تم بھلے کمسن ہو، خوبصورت ہو، لیکن سلطان پر پہلا حق میرا ہے، کنزا ربانی کا، سمجھی تم؟ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ گئی۔ آئندہ میرے کچن میں قدم بھی رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ جس سے نکاح کیا ہے اسی سے کہو تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ وہ سب چیزوں کو واپس باکسز میں رکھتے بنا پلٹے اسے دیکھے اپنی بولتی جا رہی تھی، جبکہ دروازے میں استادہ سلطان نے اس کی ساری باتیں سنی تھیں۔ عشاء کی جانب پیٹ تھی، وہ حسرت سے ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھوک سے اس کی جان نکلی ہوئی تھی۔ کنزا نے سب کچھ واپس فریج میں رکھتے پلٹ کے عشاء کو دیکھا، لیکن اس کے پیچھے سلطان کو دیکھ اپنے لب بھینچے سلطان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کنزا نے غصے سے اپنا رخ پھیر لیا، جبکہ عشاء نے خاموشی سے اپنا کامدار دوپٹہ چیئر سے اٹھاتے
خود پر اوڑھا اور نم آنکھوں سے کچن سے جانے لگی کہ سلطان کو دیکھتے وہ ٹھٹکی۔ سلطان اندر بڑھا اور عشا کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ دیکھ وہ ماتھے پر بل ڈال گیا اور اگلے ہی پل اسے کلائی سے تھامے واپس روم میں لے جاتے۔ بستر پر پٹخا۔ اس کے اس عمل سے عشا گنگ رہ گئی۔ کس سے پوچھ کے کمرے سے قدم باہر نکالا تم نے؟ وہ اس کے پاس بستر پر ایک ٹانگ جماتا جھکا تھا۔ عشا سہم کے پیچھے ہٹی۔ مجھے بھوک۔ کیا بھوک؟ بھوک سے مر تو نہیں گئی تھی نا تم؟ عادت ہونی چاہیے تمہیں بھوکا رہنے کی۔ وہ منہ بنا کے بولتا پیچھے ہٹا۔ عشا کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ آئندہ باہر مت نکلنا، اسی کمرے میں رہنا ہے تمہیں تمہاری اوقات کا کھانا مل جائے گا۔ سلطان نے فون پہ کسی کو میسج کرتے اسے سرسری انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا ہے میری اوقات؟ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ اصفر خان کی بیٹی کی اوقات میری نظر میں 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ وہ غصے سے پھنکارا تھا جبکہ عشا کو اپنا دماغ گھومتا دکھائی دیا۔ وہ خود کو بمشکل سنبھالتے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تو آپ بابا کے دشمنوں میں سے ایک ہیں؟ پل میں عشا نے اندازہ لگایا جبکہ سلطان کے چہرے پر اب بھی وہی تاثرات تھے۔ آپ نے مجھے ٹریپ کیا۔ عشا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر آنے والے سے ایک شاپر تھاما اور لاتے ہی بستر پر پٹخا۔ بہت بھوک لگی ہے، یہ کھاؤ، اور سارا مت کھانا، دوبارہ کھانا 24 گھنٹوں کے بعد ہی ملے گا۔ وہ ایک کال ریسیو کرتا باہر نکل گیا۔ عشا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور نہ جانے کتنے لوگوں سے اسے اپنے باپ کی دشمنی میں خود کو ارزاں کرنا ہوگا۔ اس کا سر شدید درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بھوک بھی اسے بے تحاشا لگی تھی۔ پیٹ میں باقاعدہ درد ہونے لگا تھا۔ آگے بڑھ کے اس نے شاپر کھولا تو اس میں سے ایک چھوٹے سے شاپر میں ابلے چاول اور دوسرے شاپر میں کوئی دال تھی۔ ان کی مقدار اتنی تھی کہ ایک وقت میں بھی اس کا پیٹ نہ بھرتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ وہ یہاں خود کو اپنی عزت کو بچانے کے لیے پناہ لیتے اس شخص کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا دشمنی تھی اس کی اصفر خان سے جسے اب مجھے بھگتنا پڑے گا۔ وہ کرب سے سوچتی ڈسپوزیبل پلیٹ میں چاول نکال رہی تھی۔ اس نے زندگی میں کھانے کی کبھی بے حرمتی نہیں کی تھی، اس لیے جو بھی مل جائے وہ صبر شکر کے ساتھ کھا لیتی تھی۔ ابھی بھی وہ دال چاول کھاتے پرسکون ہوئی تھی اور اب کا شکر ادا کرتے بچے ہوئے چاول واپس شاپر میں ڈالے اور ایک طرف رکھ دیے۔ پانی تک نہ تھا روم میں اور پیاس سے اس کے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ پانی کے لیے کہاں باہر جاتی؟ پتہ نہیں یہ سلطان ہے کون جو مجھے یہاں قید کر گیا ہے۔ وہ اب بستر پر لیٹتے گزرے وقت کو سوچتے نیند کی وادیوں میں کھونے لگی اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ کتنی دیر سوتی رہی۔ آنکھ تب کھلی جب اسے اپنے جسم پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ رینگتا ہوا اس کی پنڈلیوں سے اوپر آ رہا تھا۔ اس کو اپنے اوپر تھائز پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تو جھٹ سے آنکھیں کھولتے وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کمرے میں نیم روشنی تھی اور گہری خاموشی۔ عشا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اپنے بہت پاس سلطان کو دیکھتے وہ ڈرتے ہوئے گہرے سانس بھرنے لگی۔ سلطان شرٹ لیس تھا۔ عشا گھبرا کے بیٹھ کر ان سے جا چپکی۔ کیا ہوا؟ اتنا ڈر کس بات کا ہے؟ وہ بھی اس کے نزدیک ہوا۔ مجھ سے دور، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ نکاح دور رہنے کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ وہ اس کے برہنہ سینے پر دونوں ہاتھوں سے پش کرتے اسے پیچھے ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، جس پر سلطان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی ہاتھ سے پیچھے کی جانب مروڑا۔ عشا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ مجھے مزاحمت کرتی لڑکیاں پسند نہیں اور نہ ہی میں زور زبردستی کا قائل ہوں۔ بہتر ہوگا خود کو میرے حوالے کر دو۔ سلطان نے اس کے چہرے کو دبوچے ہوئے کہا۔ آپ جھوٹے اور دھوکے باز ہیں۔ مجھے دھوکہ دیا۔ کوئی فرق نہیں آپ میں اور اصفر خان میں۔ آپ سب ایک جیسے ہیں۔ عشا غصے سے چلائی، آواز نیچی۔ سلطان نے اس کا جبڑا دبوچے کہا۔ خبردار اس کمزاد سے مجھے ملایا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ سلطان گرایا تھا۔ اسی کمزاد کی بیٹی کو اپنی ضرورت کا سامان بنانے لگے ہیں۔ عشا نے بھی دو بدو جواب دیا۔ سلطان نے اگلے لمحے اسے واپس بستر پر پٹخا اور اس کا دوپٹہ اس کے تن سے دور اچھالا۔ عشا نے دہلتے دل سے اسے دیکھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ تڑپتے ہوئے بولی۔ یہ تو تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم مجھے زبردستی کرنے پر مجبور نہیں کرو گی۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کے اور اپنے درمیان تمام فاصلوں کو مٹاتا اس کے قریب ہوا۔ اس کی دھڑکنوں پر اپنے ہاتھوں کا شدت بھرا لمس بکھیرتے وہ اس کی سسکیاں نکلوا گیا۔ ابھی تم نے میرا ایک روپ دیکھا ہے، ابھی تمہیں میں اپنا ایک خاص روپ دکھاؤں گا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔
وہ اس کے مزید قریب جھکتے ہوئے جنونی انداز میں بولا تھا، پلیز سلطان، مجھے نہیں پتا اصفر خان نے آپ کے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے، لیکن پلیز مجھے ان کے کیے کی سزا مت دیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی۔ اس نے جو کیا ہے اس کا خمیازہ تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا، لیکن تم نے جو کیا اس کے لیے تمہاری سزا میری قربت ہی ہے، کہتے ساتھ ہی وہ اس پر شدت سے جھکا۔ عشا کی سسکیوں کو وہ اپنے ہونٹوں میں گھونٹتا اسے مزید سسکنے پر مجبور کر گیا۔ عشا بے بس سی بلک اٹھی تھی۔ تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے میں تمہارا ریپ کر رہا ہوں۔ سلطان نے خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کرتے اس پر سایہ فگن ہوتے کہا۔ اس پر عشا کا سانس حلق میں اٹکا۔ سلطان کے جسم سے اپنے جسم میں ہوتا محسوس کرتے وہ اپنے لب دانتوں تلے کچل گئی۔ سلطان اس کا یہ معصومانہ ایکٹ دیکھتا پگھل گیا اور اس کے اگلے عمل میں نرمی سے جھلکنے لگی۔ وہ بہت نازک سی تھی، اس کے پہاڑ جیسے وجود کے نیچے وہ دب گئی۔ وہ اب سانس بھی بمشکل لے پا رہی تھی، لیکن اس وقت وہ جنونی ہوتا اسے پور اپنی محبت میں بھگونے کی جستجو میں تھا۔ 29 سال اس نے کنوارے پن کے جھیلے تھے۔ کنزا سے نکاح اس کا 1 ماہ پہلے ہی ہوا تھا، لیکن اسے برہنہ حالت میں وہ اپنے دوست کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ چکا تھا۔ اس دن وہ اسے ایک طلاق بھی دے گیا، لیکن آسیہ سلطان کی قسم نے اس کے لفظوں کو روک دیا۔ اگر وہ اپنی قسم نہ دیتی تو وہ اس دن کنزا سے اپنا نام بھی چھین لیتا۔ اس کے بعد آسیہ سلطانہ نے بہت کوشش کی کہ ان کا پوتا ان کی نواسی کو رخصت کروا لے، لیکن سلطان کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ وہ اپنے جذبوں میں جتنا کھرا تھا مقابل کو بھی اتنا ہی کھرا مانگتا تھا، جو صرف اس کا ہو اور سر سے پیر تک اسی کا ہو، نہ کہ اوروں کے بستر کی زینت بن چکی ہو۔ کنزا اس دن نشے میں تھی اور خود سے کنٹرول کھوتے وہ سلطان کے قریبی دوست کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئی تھی اور سلطان نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ چاہ کے بھی اپنا اعتماد پہلے جیسا بحال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سلطان سے محبت کرتی تھی، اسے پانے کا کنزا کو جنون تھا۔ اس کے جسم تک رسائی حاصل کرنا اس کا پہلا مقصد تھا، جس میں وہ تاحال ناکام رہی تھی، کیونکہ سلطان اسے اچھوت سمجھتا تھا اور وہ اتنا ہی اس کے لیے پاگل ہوتی تھی۔ اور آج وہ نفرت کے جذبے سے عشا کی جانب بڑھا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی نازکی کو محسوس کرتا وہ نرم پڑ گیا۔ اپنے جسم پہ سلطان کے دیے گئے دل فریب لمس کو محسوس کرتے اس بار عشا کی سسکیاں گونجیں، لیکن اس میں درد کا عنصر کم اور سکون کا عنصر زیادہ تھا، جسے سلطان محسوس کرتے مزید مدہوش ہوا۔ وہ انچھوئی تھی، یہ احساس سے سلطان کے رگ و پے میں سکون بن کے اترا تھا۔ ایک ہی جھٹکے سے وہ اس میں سمایا کہ عشا تڑپ کے رہ گئی۔ اس پر اپنی جنونیت کو بخیرتا وہ اسے ہوش و حواس بھلا گیا۔ سلطان کی نرمی کہیں مفقود ہو گئی۔ اب پورے کمرے میں دونوں کے گہرے سانس بھرتے دہکتے وجود تھے۔ مدہوشی اور سسکیاں تھیں جو ان دونوں کے ایک ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس کو اپنے اوپر کرتے وہ پھر سے اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ عشا کو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ سلطان کی جنونیت وہ 19 سالہ لڑکی سہتے سہتے نڈھال ہو چکی تھی، لیکن سلطان کی جنون خیزیاں کم نہیں ہو رہی تھیں، بلکہ گزرتی رات میں ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ عشا اس حادثاتی رشتے کے مکمل ہونے پر خوش نہیں تھی، لیکن ناراض بھی نہیں تھی۔ سلطان شاہ نواز اسے پہلی نظر میں ایک اچھا انسان لگا تھا، بلکہ ایک مسیحا لگا تھا جو بادشاہ اور اصفر خان جیسے شیطان سے اسے بچا سکتا تھا، اور یہ سب تبھی ممکن تھا جب وہ خود کو سلطان کے حوالے کرتی، پھر اس کے وجود کی حفاظت وہ خود کرتا، جب وہ اس پر اپنے نام کی مہر لگاتا۔ اور سلطان شاہ نواز ایک بنینئر بہت بڑا بزنس ٹائکون تھا، جس کی پہچان اس کا نام تھا۔ ایک سلطان شاہ نواز ہی تھا جو اس کے باپ اور بادشاہ خان سے ٹکر لے سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سلطان کے شادی شدہ ہونے کے باوجود اسے نکاح کی آفر کر چکی تھی، جسے سلطان نے فوراً ایکسپٹ کر لیا اور اسے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ سلطان پلیز آرام، اس کی شدتوں سے نڈھال ہوتے وہ آنکھیں میچے ٹوٹتے بکھرتے سانسوں میں بولی تھی، جس پر سلطان کی شدتوں میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ بنا رکے اپنے عمل میں تیزی لاتے، اس کی جان لبوں پر لاتے، ایک دم پرسکون ہوتا اسے بھی پرسکون کر گیا۔ اگر مجھے وہ لڑکی نہ ملی تو تمہاری موت پکی ہے اصفر خان، اور میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ بادشاہ خان کی آواز میں گراہٹ تھی۔ وہ مل جائے گی، وہ آپ ہی کی ہے، یہ وعدہ ہے ایک خان کا، اصفر خان نے بادشاہ کو یقین دلاتے کہا۔ 24 گھنٹوں میں اسے ڈھونڈ کے میرے حوالے کرو۔ نکاح اب بعد میں کروں گا، پہلے اس کے نازک جسم پر اپنی مہر لگاؤں گا۔ بادشاہ کی نگاہوں میں عشا کا نرم و نازک سراپا گھوما، جس نے پل میں بادشاہ کے جذبات میں طغیانی مچائی تھی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے ہر حال میں، ورنہ سب جگہ بربادی ہوگی اصفر خان، بادشاہ نے اونچی آواز میں للکارا۔
تو اسفر خان نے لب بھینچے۔ بادشاہ ایک انڈرورلڈ ڈان تھا اور عشا اسے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے اسفر خان سے عشا کا ہاتھ مانگ لیا۔ اسفر خان اس کے ہر غلط کام میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ برسوں سے اس نے اپنی عشا کو چھپا کے رکھا تھا، لیکن ایک دن بادشاہ کی نظر اس پر پڑ ہی گئی اور اپنے قرضے کے بدلے بادشاہ نے اس سے عشا کی ڈیمانڈ کی، ورنہ جو قرض اسفر خان نے بادشاہ سے لیا تھا وہ اسے واپس کر کے اپنی بیٹی کو بچا سکتا تھا۔ لیکن اسفر خان نے کسی طرح عشا کو بادشاہ کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی کر لیا، لیکن عین نکاح والے دن اسے یہ پتہ چل گیا کہ اس کے پاپا جس شخص سے اس کا نکاح کر رہے ہیں وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ بہت بڑا گنڈا ہے۔ اسی وجہ سے وہ نکاح والے دن گھر سے بھاگ گئے اور ابھی تک کوئی بھی پتہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ صبح سلطان کی آنکھ کھلی تو عشا کو محو نیند پایا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس کی مدھم سانسیں محسوس کرتے سلطان کے چہرے پر ایک بھرپور مسکان نے احاطہ کیا۔ اس کے اندر کی تشنگی کو طراوت ملی تھی، لیکن شاید یہ بھی وقتی تھی کہ ایک بار پھر سے اس کے اندر اپنی محرم کی طلب جاگ گئی، جس پر وہ اپنے ہونٹوں کا نچلا کنارہ دانتوں میں دبا گیا، کیونکہ ساری رات اس نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی سونے نہیں دیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر ہی میں وہ نیند میں چلی گئی تھی۔ لیکن ایک بار پھر اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ اس پر اپنے لب رکھ گیا۔ ایک عجیب سی طلب جاگی تھی اس کے اندر۔ رات کی قربت کے بعد اسے مزید بے چینی ہو رہی تھی، جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک سے اسے اپنے اوپر کرتے وہ اس پر سایہ فگن ہوا، جو اسی کی شرٹ پہنے اپنی رعنائیوں سے اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ پھر سے اس کا لمس محسوس کرتے وہ نیند میں گہرا سانس بھرتے بے دہانی میں سلطان کو خود سے پرے چھٹک گئی، جس پر سلطان کا میٹر پل میں شارٹ ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ تمام دوریوں کو حذف کر گیا۔ عشا گھبرا کے آنکھیں کھولتی سلطان کو سراسیمگی کی حالت میں دیکھنے لگی۔ اس کی گھنی پلکوں کو نرمی سے چھوتے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور شدت سے ان پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ ایک بار پھر سے سلطان کو رات والے روپ پہ دیکھتے وہ دل و جان سے کانپی تھی۔ نہیں سلطان پلیز، ابھی نہیں، مجھے پین ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، اچھا ابھی دور کر دیتا ہوں تمہارے سارے درد۔ وہ اس کے جسم کے ہر راز کو گہرائی سے جانتے اس کی کمزور مزاحمت کو نظر انداز کرتا پھر سے اپنا جنون اس پر نچھاور کرنے لگا۔ عشا کی آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں جذب ہوئے، جبکہ سلطان اپنی شدتوں سے اس کی جان پھر سے ہلکان کیے ہوئے تھا۔ وہ اسے شاور کے نیچے کھڑا کیے خود ہی اسے شاور جل سے بات دے رہا تھا، جبکہ وہ بچوں کی طرح نروٹھے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، جو انتہائی بے شرم اور ڈھیر ثابت ہوا تھا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اب تو کچھ نہیں کیا میں نے۔ وہ شاور بند کرتے اسے باتھ روب پہناتے محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ آپ بہت ظالم ہیں، وہ آنسو پونچھتے بولی۔ ایک ہی رات میں یہ خطاب؟ وہ آئی بروز ریز کرتے اسے باہوں میں بھرتے باہر آیا اور ڈریسنگ پہ بٹھاتے ٹاول سے اس کے بال خشک کرنے لگا۔ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ ٹاول سر پہ رکھے وہ اس کے ماتھے تک لے آیا تھا۔ اس کے سرخ یاقوتی لبوں کو دیکھتے سلطان نے پھر سے پیار بھری جسارت کی تو اب کی بار عشا نے اسے زور سے چٹکی کاٹی۔ مار کھاؤ گی؟ سلطان نے اسے گھورا۔ اور آپ جو کر رہے ہیں اس کا کیا؟ اتنا پاگل دیوانہ کون ہوتا ہے؟ رات سے اب تک آپ نے مجھے پاگل کر دیا۔ ایک طرف آپ مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ نم لہجے میں پلکے گرائے شکوہ کے نا انداز میں بولی۔ ہاں غصہ تھا، نفرت کیوں کرنے لگا؟ وہ اب کی بار سنجیدہ ہوا۔ غصہ کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ اس کا ایک ڈریس کبرڈ سے نکالتا اس کی جانب بڑھا گیا۔ یہ ڈریس کب لائے آپ؟ وہ حیرانی سے اس کے ہاتھ میں ایک ڈریس دیکھتے بولی۔ سلطان نے گہرا سانس بھرا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ یہ سب ڈریس اس نے کنزا کے لیے لیے تھے جب ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن یہ سب ڈریسز انٹچ تھے۔ وہ مارکیٹ جاتا تو جب بھی کچھ پسند آتا لے لیتا، لیکن نیت یہی کرتا کہ وہ اپنی بیوی کو دے گا۔ پر کنزا صرف منکوحہ کے درجے تک ہی رہ گئی اور عشا بیوی بن گئی۔ خود پہن لو گی نا؟ وہ ڈریس ہینگر سے نکالتا پوچھنے لگا۔ جی میں پہن لوں گی۔ وہ گھبرا کے فوراً ڈریس لیتی ڈریسنگ روم میں گم ہوئی، جبکہ سلطان نے بھی اپنا ڈریس لیتے باتھ روم کا رخ کیا۔ خان جی، بی بی جی کا پتہ چل گیا ہے۔ اسفر خان کے خاص آدمی نے اسے آتے ہی اطلاع دی۔ کہاں ہے وہ؟ اسفر خان نے بے چینی سے پوچھا تو اس کے آدمی نے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ اسفر خان ایک پل کو سوچ میں پڑ گیا۔ وہ خوبصورت لڑکی جدید طرز کے خوبصورت لباس جو کہ اس کی خوبصورتی اور دلکشی کو مزید اجاگر کر رہا تھا۔ اسفر خان سے نظریں ہٹانا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ آپ کی بیٹی مسنگ ہے؟ وہ ایک ادا سے بولی۔ ہاں میری ہی بیٹی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اسفر خان کی بے چینی دیدنی تھی۔ سلطان شاہ نواز کے پاس۔ اس کی اگلی بات پہ اسفر خان کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ سلطان شاہ نواز؟ انہیں اپنی آواز کھائی سے آتے سنائی دی۔ وہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ اسفر خان نے حیرانی سے پوچھا۔ جیسے بھی پہنچی، اس بات کو چھوڑو، پہنچ گئی ہے نا؟
اب اسے واپس لے کے آؤ، تبھی تمہیں اصفر خان یعنی خان کا بیٹا مانوں گی، کنزا نے نخوت سے کہا۔ مجھے اپنی بیٹی سلطان سے واپس لینا آتی ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ کرختگی سے بولے۔ کنزا نے ایک طنزیہ مسکان پاس کی، جبکہ اس نے عشاء اور سلطان کے نکاح کی بات کو چھپا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اصفر خان عشاء اور سلطان کے نکاح کی بات سنتے عشاء سے دستبردار نہ ہو جائے۔ کیا ہوا، کہاں سے آ رہی ہو؟ حویلی میں انٹر ہوئی تو رودابہ بیگم نے اس کے چہرے پر غیر معمولی خوشی دیکھی۔ ارے ماما یہاں آئیں، آپ کو ایک اچھی نیوز سنانی ہے۔ وہ رودابہ کا ہاتھ تھامے صوفے پر بیٹھی۔ بہت جلد یہ عشاء نام کا کانٹا ہماری زندگی سے نکل جائے گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، وہ معنی خیزی سے بولی۔ کیا مطلب، کیا کر کے آئی ہو؟ رودابہ بیگم گھبرا گئیں۔ ماما پلیز یار، اب لیکچر دینا نہ شروع کر دینا۔ ان کے الفاظ ابھی منہ میں تھے کہ سلطان عشاء کا ہاتھ تھامے اسے ڈائننگ ٹیبل پر لے آیا۔ صبح کا ناشتہ انہوں نے روم میں کیا تھا اور اب کھانے کے وقت وہ باہر نکلے تھے۔ رودابہ بیگم نے منہ بنایا لیکن خاموش ہی رہیں۔ کھانے کے دوران گاہے بگاہے سلطان اچٹتی نگاہ سامنے دشمن کے روپ میں چھپے دوستوں کو دیکھ لیتا۔ اس کا انداز اس قدر جان لیوا تھا کہ اچانک سے کنزا کو سلطان کی نظروں میں اپنے لیے تپش سی محسوس ہوئی تو کھانا کھاتے اسے اچھو لگ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی جانب عشاء نے پانی کا گلاس بڑھایا اور اس کی کمر کو سہلایا۔ سلطان نے سر نفی میں ہلایا کہ اتنے میں ملازمہ نے آ کر کسی اصفر خان کے آنے کی اطلاع دی۔ سلطان کے چہرے کو مسکان نے چھوا تو وہیں عشاء کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اس نے بے اختیار سلطان کی کلائی کو دبوچا۔ میں جب تک نہ کہوں باہر مت آنا۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اٹھ گیا، جبکہ عشاء دل ہی دل میں درود شریف کا ورد کرنے لگی۔ سلطان باہر ہال میں آیا تو اصفر خان بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ کہو اصفر خان، کیسے آنا ہوا؟ سلطان نے صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے تفاخر سے پوچھا۔ میں یہاں تم سے بحث کرنے نہیں آیا، اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ میری بیٹی کو بلاؤ، ابھی کے ابھی۔ اصفر خان غصے سے چلایا۔ آواز نیچی رکھ کے بات کرو اصفر خان، یہ تمہارا گھر نہیں، میرا گھر ہے، سلطان شاہ نواز کا گھر۔ خبردار جو آواز اونچی ہوئی، حلق سے کھینچ لوں گا، سمجھے؟ سلطان غصے سے سرد آواز میں بولا۔ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ اصفر خان بھی اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے نہ ہٹا۔ کون سی بیٹی؟ تمہاری بیٹی؟ وہ یہاں جب آئی تھی تو اصفر خان کی بیٹی تھی، اب وہ سلطان شاہ نواز کی بیوی ہے۔ سلطان کی کڑکدار آواز پر اصفر خان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میری بیٹی میرے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ اصفر خان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آپ کی بیٹی نہ صرف میری بیوی بن چکی ہے بلکہ ہمارے بیچ ایک گہرا تعلق بھی جڑ چکا ہے۔ اب آپ کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اپنے راستے جائیں۔ دیکھو سلطان شاہ نواز، تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہیں جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، میری بیٹی کو بیچ میں مت لاؤ، اسے چھوڑ دو۔ اصفر خان، سلطان شاہ نواز نے اسے سخت آواز میں پکارا۔ خبردار جو اپنی زبان سے میری بیوی کو مجھے چھوڑنے کا کہا تو میں جان لے لوں گا تمہاری۔ چلو نکلو یہاں سے فوراً۔ وہ غصے سے بولتا ساتھ ہاتھ کے اشارے سے باہر کا دروازہ دکھا گیا۔ تمہیں یہ سب بہت مہنگا پڑے گا، اپنی بیٹی تو میں لے کر ہی رہوں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اصفر خان اپنی چادر جھٹکے سے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے پر ڈالتے باہر کا رخ کر گئے، جبکہ سلطان شاہ نواز واپس اندر کی جانب آیا جہاں کنزا نے عشاء پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کنزا! اچانک سلطان کی آواز پر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ چہرے پر ایک دم ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سلطان نے عشاء کو اپنے ساتھ لپٹایا تو عشاء نے حیرت سے گنگ اس شخص کو دیکھا جو ایک رات میں ہی اتنا بدل گیا تھا۔ سلطان، یہ لڑکی بیوی ہے میری۔ سلطان نے اس کی بات کاٹی۔ سلطان، تم کنزا سے زیادہ اس لڑکی کو کیسے فوقیت دے سکتے ہو؟ رودابہ بیگم نے بھی بیچ میں بولنا ضروری سمجھا۔ کیونکہ میں اس لڑکی کو اپنی بیوی کا درجہ دے چکا ہوں۔ اسے مزید اپنی باہوں میں بھیجتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اس کا اس قدر بے باک انداز دیکھتے رودابہ بیگم سمیت کنزا کو بھی سخت غصہ آیا، لیکن سلطان کے آگے بولنا مطلب اپنی شامت لانے کے مترادف تھا۔ اے ڈارلنگ، چلیں، مجھے تمہاری طلب ہو رہی ہے، مجھے سکون چاہیے تم سے، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا عشاء کو اپنے ساتھ چپکائے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ عشاء نے روم میں آتے ہی ایک دم سلطان سے فاصلہ بنانا چاہا۔ خبردار جو مجھ سے 1 انچ بھی دوری بنائی، جان لے لوں گا تمہاری، سلطان نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ تو رات سے کیا کر رہے ہیں؟ جان ہتھیلی پہ ہی تو لائی ہوئی ہوں، وہ نروٹھے انداز میں بولی، جبکہ اس کی بات پہ سلطان کا کہا بے ساختہ تھا، جس پہ عشاء نے اسے گھور کے دیکھا۔ بے شرم سلطان! زیر لب بڑبڑاتی وہ سلطان کی طرف سے رخ ہٹاتی دوسری جانب پھیر گئی۔ سلطان نے اس کی کمر کے خم پر ہاتھ پھیرتے اسے کھینچ کے اپنے نزدیک کیا تو وہ کٹی ڈال کی طرح اس سے جا لگی۔ سلطان!
اس نے نم لہجے میں پکارا۔ سلطان کی جان۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا اسے محبت سے پکارتا محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ عشا کی آنکھوں میں حیرت پنہاں تھی۔ کیا میں آپ کی جان ہو سکتی ہوں؟ کچھ پل کے توقف کے بعد سلطان نے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ رات کی غربت کے بعد بھی یہ سوال کرنے کی گنجائش بنتی ہے کیا؟ اس کا موڈ پھر سے چینج ہونے لگا تھا۔ سلطان بابا آئے تھے، کیا کہا انہوں نے؟ انہیں کیسے پتا چلا میں یہاں ہوں؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی اس کوشش پہ سلطان کے چہرے کو دھیمی مسکان نے چھوا اور ساتھ ہی وہ اسے خود سے قریب کر گیا۔ ایک ہی رات میں تم نے مجھے اپنا ایڈکٹ بنا دیا ہے۔ آئی سویئر اگر تھوڑی سی مزید دوری اور بنائے تو تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ وہ اسے لیے ایک بار پھر سے بیٹھ کی جانب بڑھا۔ عشا کا سانس حلق میں اٹکا۔ سلطان پلیز۔ ڈرتے ڈرتے سلطان کو روکنا چاہا۔ سلطان نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے روکنے کی ہلکی سی مزاحمت بھی تمہیں بہت بھاری پڑے گی سلطان کی جان۔ سلطان اس پہ سایہ فگن ہوتے دھیرے سے اس کے کان میں گھمبیر لہجے میں سرگوشی کر گیا۔ عشا کے سانس گہرے ہوئے۔ سلطان، آپ کو سہن کرنا اتنا آسان نہیں، وہ نم لہجے میں دھیمے سے بولی۔ جانتا ہوں، اور سلطان شاہ نواز کو صرف عشا ہی سہن کر سکتی ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اسے خود سے قریب کرتا محبت پاش لہجے میں بولا۔ عشا کی سانسیں گہری ہوئیں کہ تبھی دروازہ کھلا اور کنزا اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ اس کی آنکھوں میں شعلے سے لپکنے لگے۔ چہرے پر شرم و حیا کی لالی بکھر گئی، جبکہ سلطان نے گردن پھیر کر ایک نظر اسے دیکھے دانت پہ دانت جمائے سختی سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کنزا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جھلملائے۔ اتنا ارمان تھا اسے سلطان کی باہوں کا ہار بننے کا، اور اس نے ایک رات پناہ لینے والی لڑکی کو اپنے نکاح میں لیتے ہی اپنی ساری شدتیں اس پر نچھاور کر دی تھیں۔ عشا کنزا کو یوں سامنے دیکھتے بری طرح مچلی، لیکن سلطان نے اس پر اپنا سارا پیار لٹاتے اس کا جھٹپٹانا روکا تھا۔ کنزا بے شرموں کی طرح اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا سلطان، تم نے میرا حق کسی باہر والی کو دے دیا، میں تمہیں کبھی معاف آؤٹ۔ سلطان حلق کے بل چلایا کہ عشا بھی بری طرح سہمتے اپنی کمزور مزاحمت ترک کر گئی۔ دوسری طرف کنزا بری طرح تھرپ سی گئی تھی۔ سلطان کی آنکھوں میں وارننگ واضح تھی۔ کنزا ایک نظر عشا کو دیکھتے باہر نکل گئی۔ سلطان نے اٹھتے ہوئے دروازہ لاک کیا اور واپس عشا تک آتے کمرے کی لائٹ بھی آف کر گیا، جبکہ ونڈو سے روشنی اندر داخل ہو رہی تھی، جس میں وہ زیادہ تو نہ سہی لیکن ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ وہ اس کے پاس واپس لوٹتے ہی ایک بار پھر سے عشا پر سایہ فگن ہوا۔ عشا نے اپنا سانس روک لیا۔ رات بھی اس کا جنون سہتے پھر صبح بھی اس نے اپنی مرضی چلائی، اور اب پھر سے تھکن سے چور اس کا جسم اب ٹوٹنے والا ہو گیا، لیکن سلطان کے اندر کی انرجی ڈاؤن نہیں ہو رہی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شدتوں سے وہ اس میں شامل ہوا کہ اس بار عشا کی چیخیں نکلوا گیا۔ کمرے میں معنی خیز سرگوشیاں گونجنے لگی۔ یو آر ٹو ڈیلیکیٹ۔ وہ اسے شدت سے سینے میں بھینچے اس پر اپنی جنونیت بخیرتا مدہوشی میں بولا، جبکہ عشا کا تو وہ حال تھا کہ اب بس نہ جانے کون سی چکی کا آٹا کھاتے ہیں جو اتنی طاقت ہے اور ساری کی ساری مجھ پر اتر رہی ہے۔ دل ہی دل میں سوچتے وہ سلطان کے دیے لمس پہ تڑپ سی گئی۔ سلطان شاہ نواز اس کی زندگی میں ایک ہوا کے جھونکے کی طرح ثابت ہوا تھا جس نے سب الٹ پلٹ کے رکھ دیا، لیکن وہ پھر بھی مطمئن تھی کیونکہ اسے چھونے والا پہلا اور آخری مرد سلطان شاہ نواز ہی تھا۔ بادشاہ تک جیسے ہی یہ خبر پہنچی وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ سلطان کی پہنچ سے وہ بھی واقف تھا، اس لیے بری طرح پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ جانتا تھا اب اس لڑکی کا حصول ناممکن ہو گیا ہے۔ اس لڑکی کا دلکش سراپا اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ اصفر خان، یہ سب ٹھیک نہیں ہوا۔ مجھے وہ نازک سی لڑکی اپنے بستر پر چاہیے تھی، اور تم مجھے بتا رہے ہو کہ وہ سلطان شاہ نواز اسے اپنے نکاح میں لے چکا ہے۔ کیسے برداشت کروں؟ پہلا حق تو میرا تھا نا؟ وہ چلایا کہ تبھی ملازم نے ایک لڑکی کے آنے کی اطلاع دی۔ اصفر خان نے بادشاہ کو ایک نظر دیکھا اور اسے لڑکی کو اندر لانے کو کہا۔ کنزا نے اندر آتے اصفر کو غصے سے دیکھا۔ کیسے باپ ہو تم، اور کیسا اثر و رسوخ ہے تمہارا کہ ایک لڑکی کو نہیں لے جا سکتے؟ وہ بھڑکی تھی۔ بادشاہ کی نگاہیں اس کے جسم کے آر پار ہوئیں، جس سے انجان وہ اصفر خان سے بات کرتی چلی جا رہی تھی۔ اس سلطان کی پہنچ سے کون واقف نہیں؟ عشا کے لیے اس کی آنکھوں میں جنونیت دیکھی تھی میں نے، کیسے اسے ساتھ لا سکتا تھا؟ سلطان اپنے دشمنوں سے بات بعد میں کرتا ہے، گولی پہلے چلاتا ہے۔ اصفر خان نے نفرت سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی، اس لڑکی کو تم تک پہنچاؤں گی، لیکن اس کے بعد اسے سلطان تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہ انہیں ساتھ وارن کر رہی تھی، جبکہ بادشاہ کی نیت اب اس پر خراب ہو گئی۔ اسے تو بہت کھلتا حسن چاہیے تھا، چہرہ بدل جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ تھی تو لڑکی ہی نا، جیسے ہی ملے گی اسے بادشاہ کے حوالے کروں گا اور تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ اصفر خان کی بات پہ کنزا نے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ اسے برباد کر دینا، رسوا کر دینا، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑنا۔
اور اتنا برا حال کرنا کہ سلطان اسے دوبارہ اپنا نہ سکے۔ کنزا کے لب و لہجے میں حقارت واضح تھی۔ تمہارا سلطان سے کیا تعلق ہے؟ بادشاہ کی گہری نظریں اس کے جسم کے خد و خال میں اٹک گئیں۔ شوہر ہے وہ میرا، لیکن ایک دن میرے قریب نہیں آیا اور تمہاری بیٹی ایک ہی رات میں اس کی باہوں تک پہنچ گئی۔ کنزا کی بات پہ بادشاہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کنزا کے ذریعے سلطان سے بدلہ لینے کا سنہری موقع ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ پلٹی تھی کہ بادشاہ نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ بری طرح بوکھلا گئی، لیکن بادشاہ نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اپنے کاندھے پر اٹھایا۔ سلطان کو پیغام دے دو کہ اپنی بیوی چاہیے تو میری عشا میرے حوالے کر دے۔ بادشاہ قطعی انداز میں کہتا روتی چلاتی کنزا کو لیے اپنے ساتھ باہر نکل گیا، جبکہ اصفر خان سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے گہری نیند میں تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی شاور لیتے وہ مغرب کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے سوئے تھے کہ سلطان کے نمبر پر آتی کال سے اس کی آنکھ کھلی۔ دھیرے سے عشا کی جانب دیکھا جس کا چہرہ انتہائی لال ہو رہا تھا۔ سردی میں رات سے 3 سے 4 دفعہ شاور لیتے اب وہ نڈھال ہوئی اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ سلطان کے لبوں کو ایک مسکان نے چھوا۔ موبائل پر کال ایک بار پھر سے آنے لگی۔ سلطان نے کال ریسیو کی اور آگے سے جو خبر اسے سننے کو ملی اس کو لگا اس کا سانس تھم گیا ہو۔ لب بھینچے وہ کال بند کرتا، عشا کا سر بہت آرام سے تکیے پہ رکھتے خود فوراً اٹھتا، ڈریسنگ روم میں بند ہوتا، اجرت میں تیار ہوتا، باہر نکل گیا۔ سر میم کنزا بادشاہ کے قبضے میں ہیں اور اصفر خان کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کی بیٹی کو واپس لوٹایا جائے، تبھی وہ کنزا میم کو واپس دے گا۔ اپنے خاص آدمی کی بات یاد کرتا وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار اس جگہ پہنچا جس جگہ بادشاہ کی لوکیشن کا اس کے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو نے بتایا تھا۔ سلطان اکیلا نہیں تھا، اس کا دوست ڈی ایس پی ارحم شاہ بھی پوری ٹیم کے ہمراہ اس کے ساتھ تھا۔ بادشاہ کے اڈے پر پہنچتے ارحم شاہ نے اٹیک کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، لیکن پھر بھی وہ اپنا دفاع کرتے رہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر گولیاں چل رہی تھیں اور بالآخر جیت حق کی ہوئی۔ بادشاہ کے اڈے کو ڈی ایس پی ارحم شاہ نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ سلطان بے دھڑک آگے بڑھتا چلا گیا۔ سب جگہ وہ کنزا کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اسے کنزا کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ تبھی ایک کمرہ کھلا تو سلطان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کنزا بری حالت میں فرش پہ پڑی تھی، اس کے تن پر موجود کپڑے پھٹے ہوئے تھے، خراشوں اور چوٹوں کے نشان بھی تھے، چہرے پر انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ سلطان نے کرب سے آنکھیں میچ لیں، اس کی جانب بڑھا۔ نہیں سلطان، وہیں رک جاؤ، میرے قریب مت آنا، میں ناپاک ہو گئی ہوں۔ وہ دیوار میں سماتے بلک بلک کے روتے گہرے سانس بھرتے بولی، تمہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ سلطان نے اپنی شرٹ اتارتے اس کے تن کو ڈھانپنے کی کوشش کی اور کرب سے بولا، کیوں، مجھے مر جانے دو سلطان، میں سب کی خود ذمہ دار ہوں۔ میں بہت بری ہوں، نہ اچھی بیٹی بن سکی نہ اچھی بیوی، میں تو اچھی انسان بھی نہیں بن سکی۔ عشا کی عزت کا سودا کرنے آئی تھی، اپنی ہی عزت گنوا بیٹھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کی بات پہ سلطان نے اپنے لب بری طرح بھینچے۔ اس کا جی چاہا کہ سامنے اس لڑکی کا گلا گھونٹ کے مار ڈالے، لیکن وہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکی تھی۔ دھیرے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے وہ باہر کا رخ کر گیا۔ پہلی بار سلطان نے اسے چھوا تھا جب کوئی نامحرم اس پر اپنی مہر لگا چکا تھا۔ کنزا نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ بادشاہ فرار ہو گیا تھا، لیکن ارحم شاہ اور اس کی پولیس فورس اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ سلطان کنزا کو ہاسپٹل لایا تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی، ڈاکٹرز اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ سلطان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گہری سنجیدگی سے وہاں کھڑا تھا۔ رودابہ بیگم کو وہ اطلاع کر چکا تھا۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل آئیں، کنزا پہ گزری قیامت ان پر پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ پھپھو، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد میں کنزا سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے جو کرنا چاہا وہ ہوا نہیں۔ کہتے ہیں نا، دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والے اس میں خود ہی گر جاتے ہیں۔ کنزا نے عشا کے لیے گڑھا کھودا اور خود اس میں جا گری۔ اس کی اتنی بڑی غلطی میں معاف نہیں کر سکتا۔ جی تو چاہا کہ جان سے مار دوں اسے، لیکن آپ کا لحاظ کر گیا۔ لیکن اب بس طلاق کے پیپرز آپ کو مل جائیں گے۔ دادا جان کا گھر آپ کو مبارک ہو، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ وہیں رہیں۔ بزنس میں بھی جو شیئرز اس کے حصے کے ہیں وہ اس کو مل جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ مجھ سے امید مت رکھیے گا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ رودابہ بیگم وہیں ایک بینچ پر بیٹھے آنسو بہانے لگیں۔ بادشاہ پکڑا جا چکا تھا اور سلطان نے کنزا کو ڈائیورس دے دی تھی۔ کنزا پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، جسم کے زخم بھی بھرنے لگے، لیکن جو زخم اس کی روح پر لگے تھے وہ کبھی نہیں بھرنے والے تھے۔ سلطان کے طلاق دینے پر بھی اس نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ خود کو اب سلطان کے قابل سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ رودابہ بیگم اس کا اچھے سے خیال رکھتی، لیکن اسے ایک چبھ سی لگ گئی تھی۔
असफर खान ने सुल्तान के पास आते ही उससे माफ़ी मांगी कि वो बादशाह का मकरूज़ था, इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी एक मजबूत हाथों में थी जो उसकी हिफाजत करना अच्छे से जानता था। ईशा ने सुल्तान की तरफ देखा जैसे इजाज़त मांग रही हो कि वो बाप के गले लग जाए। सुल्तान ने उसे घूरी से नवाजा। उसका अपने सामने किसी और को अहमियत देना भी सुल्तान को चुभता था। आप मेरे सगे बाबा नहीं हैं, लेकिन कभी मुझे सौतेलेपन का एहसास नहीं होने दिया, सिवाय इन लम्हों में जब बादशाह मुझसे निकाह करने वाला था। बहुत अकेलापन महसूस किया मैंने तब। ईशा की आंखें भीग गईं तो असफर खान ने उससे भी माफ़ी मांगी। वो जा चुके थे। सुल्तान उसकी जानिब बढ़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। आज के बाद ये आंखें मुझे मुस्कुराती मिले। वो उसे अपने साथ लगा गया। सुल्तान, मैं असफर खान की सगी बेटी नहीं, मैंने आपसे झूठ बोला था। वो सर झुकाए बोली, जानता हूँ पहले दिन से, तभी तो कहा था कि तुम्हारे झूठ की सज़ा मेरी गुर्बत है। वो उसके माथे पर लब रखते बोला, किंसा कैसी है? बेख्तियार उसे किंसा की याद आ गई। वो सुल्तान हाउस छोड़ आया था। ईशा को लेके वो अपने महंगे अपार्टमेंट में रह रहा था, जबकि एक फुल फर्निश महल जैसा बंगला वो तैयार करवा चुका था और जल्द ही वहाँ शिफ्ट होने का इरादा रखता था। ठीक होगी, तुम मुझ पर फोकस किया करो। मुझसे ज़्यादा किसी और को फोकस करती हो तो मुझे गुस्सा आता है। वो उसके गालों पे लब रखते बोला था, तौबा है सुल्तान, आप तो वैम्पायर बन गए। वो आज श्राद्ध बनूंगा। ईशा सुल्तान की गुर्बत और उसकी सच्ची मोहब्बत में दिन ब दिन निखरती जा रही थी। उसके चेहरे पर फैलते कोसो कज़ा के रंग सुल्तान को बहुत प्यारे लगते थे। एकदम से वो उसे अपनी बाहों में भर गया। सुल्तान, वो यकदम डर गई। क्या हुआ? इतना डर कैसा? सुल्तान पे यकीन रखो, कभी हल्की सी चोट भी नहीं पहुंचने देगा। तुम मेरी ज़िंदगी, मेरे दिल में आने वाली पहली लड़की हो। तुमसे पहले ज़िंदगी फीकी थी, रंग भर दिए हैं तुमने मेरी ज़िंदगी में। तुम मेरी वफ़ादार हो, सिर्फ मेरी हो। इस एक बात के बदले पूरा सुल्तान शाहनवाज़ तुम्हारा। वो उसे कमरे में लाते, बिस्तर पर लिटाते उसके माथे पर लब रख गया। पूरा सुल्तान शाहनवाज़ भी मेरा और उसकी जुनून खेजियाँ भी मेरी। ईशा ने सुल्तान शाहनवाज़ के गले में बाहिल हमायल करते उसके सीने पर लब रखते कहा। सुल्तान तो जैसे पागल ही हो गया और अगले ही लम्हों में दोनों एक दूसरे में गुम सारी दुनिया भुला गए। तो बैरी रीडर्स, आज की कहानी थी यहीं तक। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।